अस्सलाम वालेकुम जनाब, आप देख रहे हैं इस नाचीज़ का यूट्यूब चैनल अजमत जामी ऑफिशियल। आज जुमेरात है 5 मार्च 2026 जब सुबह खुसूसी वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। ईरान, इसराइल, अमेरिका जंग 5वें रोज़ में दाखिल हो रही है। एक चौथा फरीक भी इसमें शामिल होने को है। वो ना तो बरतानिया है, ना कोई खलीजी मुल्क, बल्कि उसका ताल्लुक ईरान के आसपास के हमसाए से है। नए सुप्रीम लीडर ने आते ही जो पहला बयान दिया ईरान में, वो बड़ा अहम और मानी खेज बयान है। अमेरिका ने जंग कब खत्म होगी उस हवाले से एक डेडलाइन अब तय की है। कतर ने माजरत कर ली है एनर्जी प्रोड्यूस करने से और राब्ता भी किया है ईरानी वजीर खारजा के साथ। उसके अलावा जो ईरानियन ड्रोन्स हैं शाहिद, उनकी धूम मची हुई है, थरथल्ली उन्होंने मचाई हुई है। और अब उस जैसे रेप्लिका तैयार करके कैसे इसराइल कोशिश कर रहा है कि बरतानिया हो, तुर्किया हो या दीगर ममालिक उनको इस जंग में धकेला जाए। और सऊदी अरब की एक इंतहाई अहम शख्सियत ने कल रात एक अमरीकी सहाफ़ी को इंटरव्यू देते हुए इंकशाफ किया कि नेतन्याहू ने ट्रंप को जंग में कैसे धकेला। इसके अलावा मैं आपसे अर्ज करूं कि रूसी जो सदर हैं, उन्होंने ये इंदिया दिया है कि हम यूरोपीय ममालिक को गैस की सप्लाई बंद कर सकते हैं। तो जब गरीब वारदातें और वाक़यात पेश आए पिछले 12 घंटों के दौरान, इसराइल ने तेहरान में क्या क़यामत बर्पा की पूरी रात, और ईरान ने जवाबन इसराइल को कहाँ निशाना बनाया, और साथ लबनान की सूरत हाल जो बयान करते हुए बड़ा दुख होता है कि उसके ऊपर तवज्जो नहीं आलमी मीडिया की। ये है अभी तक के व्लॉग का खुलासा। तो मेरे साथ रहिएगा, तकलीफ़ की माज़रत कि आपको मुझे सुनना पड़ेगा, क्योंकि कोशिश है आप लोगों की फरमाइश के ऊपर कि आप लोग जो बार बार मुझे सजेस्ट करें कि ताज़ा तरीन अहवाल बयान किया जाए, और मुझे उम्मीद है सबसे पहले इसी व्लॉग में आप ताज़ा खबर सुनते हैं, बाकी लोग कदर ताख़ीर से मालूमात लेके आते हैं। सबसे पहले सबसे अहम बात यह कि नए जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, जनाब मुज्तबा अल ख़ामनेई, उनका एक छोटा सा मुख्तसर क्लिप ईरानियन न्यूज़ मीडिया आउटलेट ने पब्लिश किया है, जिसमें उन्होंने अल्लाह का नाम लेके सलाम पेश करने के बाद जो ऐलान किया वो बड़ा अहमियत का हामिल है। वो ऐलान ये है कि मैं वादा करता हूँ अपनी कौम से कि मैं वही रास्ता अपनाऊंगा जो मेरे शुहदा का था, जो शहीद होने वालों का था। और वो क्या है? अपनी इज्जत के लिए लड़ूंगा, अपनी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करूंगा और अपने वक़ार के लिए लड़ूंगा, और जामे शहादत नोश करना पड़ा तो वो भी करूंगा। ये इसलिए अहम है ये उनका बयान कि इसराइल ने अब अपने वज़ीर ख़ारजा के ज़रिए भी, वज़ीर दिफ़ा के ज़रिए भी जो तस्दीक कर रहे हैं, ये वार्निंग दे दी है कि जो शख्स भी जानशीन मुकर्रर होगा ईरान में, उसको कत्ल कर दिया जाएगा। खुली नंगी धमकी उन्होंने दी है। बार-बार इसराइली जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने इस बात का दावा किया है कि प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की है, इसराइली मिलिट्री स्पोक्सपर्सन इस बात की बात की है कि जो शख्स भी जानशीन मुकर्रर होगा, उसे कत्ल किया जाएगा। ये जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं इसराइल काट्स, उनका ये दावा है कि जानशीनों को कत्ल किया जाएगा। रात गए अलबत्ता ये हुआ कि अनगिनत धमाके हुए, बमबारी हुई वेस्टर्न तेहरान में। 1 लाख से ज़ायद जो तेहरान में रहने वाले शहरी हैं, वो बेघर हुए हैं, हिजरत करने पे मजबूर हो रहे हैं। इसराइल ने दावा किया है कि 5000 से ज़ायद बॉम्ब अब तक उन्होंने इन हमलों में ईरान भर में गिराए हैं। अमेरिका दावा कर रहा है कि उन्होंने 2000 मकामात को टारगेट किया और 20 बहरी जहाज तबाह किए। बहरी जहाज की कहानी आपको मैंने सुनानी है। अमेरिकी सेक्रेटरी जो जंग है, सेक्रेटरी दिफा उसे होना चाहिए था, उसने ये दावा किया कि 86% जो ईरान की मिसाइल स्ट्राइक करने की कैपेसिटी है वो हमने ख़त्म की और 73% ड्रोन की ख़त्म की। ये दावा क्यों हकीकत के बरखिलाफ है, आगे आप मुझे सुनते जाएंगे तो आपको इत्तला मिलेगी। या अपनी जनता को प्लीज़ करने के लिए ऐसे बड़े बड़े तफाखराना दावे कर रहे हैं। बरतानवी जो वजारत दिफा है उसने एक भांडा फोड़ा है। उन्होंने ये कहा है, स्काई न्यूज़ ने उसको रिपोर्ट किया, कि जो साइप्रस में जो हमला हुआ था रॉयल एयर फोर्स की जो एक्रोटायरस बेस है वहाँ पे, तो वो हमला ईरानियन शाहिद ड्रोन का हमला नहीं था, बल्कि वो शाहिद नुमा ड्रोन था। यानी ईरानियन ड्रोन की को कॉपी की गई है और उसके ज़रिए कब्रस पर बरतानवी एयर फोर्स की जो बेस है उसे टारगेट किया गया। तो बरतानवी वजारत दिफा ने इसकी तस्दीक की। इससे मुराद क्या है? यही सूरत हाल आपको पता है आराम को सऊदी अरब को हिट करने में भी पेश आई। यही सूरत हाल आपको याद होगा कतर में भी पेश आई। यही सूरत हाल जो है यहाँ तुर्की के यहाँ भी, कल मैंने वीलॉग में बताया कि वहाँ भी एक मिसाइल फेंका गया, कहा गया कि ये ईरान ने फेंका है।
تو 3-4 مقامات یعنی سعودی عرب، قطر اور پھر ترکیہ اور قبرص، ان چاروں جگہوں پہ ایران کو پورٹری کر کے کہا گیا کہ اس نے اٹیک کیا۔ برطانوی وزارت دفاع نے اس کا انکار کیا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ میں نے کچھ اسٹوریاں کھنگالیں، معلوم ہوا کہ یہ اس کے پیچھے بھی بدبخت اسرائیل ہے۔ کیوں؟ کہ سستی کاپی بنا کے شاہد ڈرون کی کہ یہ ایران کا لگے، تو قبرص پر اٹیک کر کے یو کے کو پرووک کیا جاتا کہ وہ جنگ کا حصہ بنے، کیونکہ وہ بیسس شروع میں نہیں دے رہے تھے۔ یہی صورتحال سعودی عرب کی بھی ہے، اور وہاں سے موساد کے ایجنٹ بھی پکڑے گئے۔ میں نے 2 دن پہلے ویلاگ میں آپ کو اطلاع دی۔ تو باریک وارداتیں ڈالی جا رہی ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ جو شاہد ڈرون کی تھرتھلی میں نے بتائی نا کیوں اہم ہے، یہ اس لیے بھی اہم ہے، صرف میں نہیں کہہ رہا، جو ان کے سینیٹر ہیں کرس مرفی، انہوں نے جو بریفنگ لی جنگ کے حوالے سے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو ڈرونز ہیں اس کے حوالے سے مجھے علم ہوا ہے، وہ آن ریکارڈ ان کا بیان پڑا ہے کہ اس کا حل نہیں ہے، اور اس کا مطلب ہے مزید امریکی مریں گے۔ یہ کرس مرفی جو سینیٹر ہے ان کے اس نے تصدیق کی کہ میں بریفنگ لے کے آیا ہوں تو اس ڈرون کا علاج نہیں ہے۔ اور جو زیلنسکی ہیں یوکرینی صدر، انہوں نے بھی تصدیق کی کہ روس جنگ میں ہم نے اس ڈرون کو بھگتا ہے اور آزمایا ہے، اس کا حل یورپین کے پاس بھی نہیں ہے۔ یہ تو آپ سمجھیں کہ بس پھٹنے والی شے جاتی ہے ایئر ڈیفنس سسٹم کو بڑا غرق کرتی ہے اور ٹھوک دیتی ہے۔ تو ایران نے مینویل ان پہ تیاریاں کی ہوئی تھیں۔ ساتھ میں عرض کروں آپ سے کہ یہ جو امریکی سینٹ اور کانگریس کا حوال بھی میں نے بیان کرنا ہے، لیکن میں نے آپ کو شروع میں ذکر کیا تھا کہ چوتھا فریق اس میں شامل ہوا چاہتا ہے۔ چوتھا فریق ہے کردش فورسز۔ عراق میں کردستان، وہاں ان کی اچھی خاصی آبادی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں 25-30 ملین، علاقے پورے میں کئی ممالک میں یہ پھیلے ہیں۔ ایران میں بھی ایک صوبے میں ان کی آبادی ہے۔ یہ ان کو آپ یوں سمجھیں جیسے BLA کے کالعدم دہشت گرد ہیں۔ امریکی صدر نے انہیں فون کیا، CIA کے بارے میں انکشاف ہوا، جو کئی اخباروں نے رپورٹ کیا کہ اس جنگ سے مہینہ پہلے امریکہ نے کرد باغیوں پر آشرواد رکھنا شروع کر دی تھی، فائنینس کرنا شروع کر دیا تھا، ہتھیار دینے شروع کر دیے تھے۔ آنے والے دنوں میں آپ کرد باغیوں کے جو ایران کے اوپر ہونے والے حملے ہیں، جن کا خدشہ ظاہر کیا جائے، اس حوالے سے آپ دیکھیں گے امریکی میڈیا اور دیگر میڈیا سے بڑا ہائی لائٹ کرے گا، کیونکہ اب یہاں ایران میں فضائی حملوں کی تباہی پھیرنے کے بعد، لا تعداد لا متناہی حملے کرنے کے بعد بھی جب امریکہ کو نتائج نہیں مل رہے، تو خود سولجر بھیجنے کی بجائے اب کردوں کا سہارا لیا جائے گا۔ اس کی ڈیٹیل آگے جا کے میں بیان کروں گا، لیکن عراقی وزیر خارجہ نے کردوں کے رہنما سے رابطہ کیا کہ خبردار اس جانب مت گھسنا، نقصان ہوگا۔ آپ کو یاد رہے کہ امریکہ نے کردوں کو شام اور دیگر علاقوں میں بھی استعمال کیا، پہلے بھی وہ امریکی آشرواد کے ساتھ لڑتے رہے ہیں۔ آگے آ جاتے ہیں۔ 2 چیزیں اور بھی میں نے آپ سے ذکر کرنی ہے۔ ایک تو ایران امریکہ بیچ خفیہ رابطے کی اطلاعات آئیں تو اسرائیل اس میں پریشان ہو گیا۔ بعد میں جب ایران نے رات گئے تردید کی کہ کوئی خفیہ رابطہ نہیں ہے، ہم نے آزادی کے لیے لڑنا ہے۔ جو قطری وزیر خارجہ نے رابطہ کیا تھا نا جی ایرانی وزیر خارجہ سے، وہ اس لیے کیا کہ قطر کی بس ہوئی پڑی ہے۔ انہوں نے جو انرجی LNG پیدا کرنے کی صلاحیت ہے اسے بند کر دیا ان حملوں کے بعد، اور جو ایرانی وزیر خارجہ ان سے رابطہ کیا اور کہا کہ جی آپ ہٹ کر رہے ہیں، تو ایرانی وزیر خارجہ نے کہا آپ کو نہیں کر رہے، جو ان کا بیان پبلش ہوا، آپ کے اندر جو العدید ایئر بیس یا جہاں امریکی اڈے جنہوں نے ہمارے اوپر حملے کیے، ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا کہ ان ٹھکانوں کو نشانہ بنائیں جہاں سے میزائل یا جہاز اڑ کے ہمیں ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ تو قطر کی بات ہو رہی ہے، آپ 2-3 چیزوں پہ دھیان دیجئے گا۔ خوراک اس پورے خطے کی، گلف کی، باہر سے آتی ہے، اکثر 60% پانی ڈی سیلینیشن پلانٹ سے بنتا ہے، صاف پانی جو ہوتا ہے، اور پھر پیٹرو ڈالر اکانومی، اور پھر اگر یہ پیٹرولیم نہیں جائے گی، گیس نہیں جائے گی، امپورٹ ایکسپورٹ رکے گی، کاروبار نہیں ہوگا، ریئل اسٹیٹ بند ہو جائے گا، تو ان ممالک کی اکانومی کولیپس کرے گی، یہاں انسرٹینٹی پریویل کرے گی، یہ ایگزاسٹ ہو جائیں گی۔ یہی وجہ ہے قطر نے سب سے پہلے فون کیا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں آبنائے ہرمز میں روزانہ جو ہے 55 سے 60 ایوریج ٹینکر جو ہیں وہ گزرتے ہیں، اب یہ تعداد 0 ہو چکی ہے۔ مارچ کے مہینے میں نے چیک کیا 2 یا 4 وہاں سے ویسلز گزری ہوں گی، وہ بھی شاید چائنا یا رشیا کی ہوں۔ تو امریکی صدر نے کل بڑے فخر کے ساتھ کہا تھا کہ میں گارنٹی دیتا ہوں امریکی نیوی لے کے جائے گی ان کو، ایک بھی ویسل وہاں سے نہیں گزر سکی، اور امریکہ دعویٰ کر رہا ہے کہ 20 کشتیاں تباہ کر دی ہیں، ایران کی نیوی کا پورا تباہی پھیر دی ہے، ختم ہو گئی ہے۔ تو پھر کیوں نہیں امریکہ یہاں سے گزار پا رہا؟ کیونکہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایران نے جو ڈرونز ہیں ایسی ہی ڈرونز کشتیاں بنائی ہوئی ہیں، وہ اتنے مہنگے جہاز کو ہٹ کریں گی تو اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ تو اب یہ میں نے کہا 0 ہو گئی ہے یہاں پہ گزرنے والی تعداد، اور 20 سے 25% تیل یہاں سے گزرتا ہے۔ تو جو قطر ہے اس نے اب انرجی سپلائی دنیا کو وہ بھی 20% دیتا ہے، اس نے بھی بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تو اس کے بعد آپ اندازہ کریں کہ تیل اور گیس جب یہاں سے نہیں گزرے گی، بند ہو جائے گی، تو حال کیا ہوگا۔ اچھا، ایران کو اسرائیل نے دھمکی دی کہ جو آپ کا لبنان میں سفارت خانہ ہے وہ بند کریں اور یہاں سے آپ کا تمام معاملہ فوری نکل جائے۔
کیونکہ اسرائیل کے لبنان کے اوپر اسرائیل نے حملہ کر دیا، دیہات خالی ہو گئے ہیں، میرے ویلاگز میں اس کی تفصیل بار بار آ رہی ہے، اور وہاں پہ شامی سرحد بھی بند کر دی گئی ہے۔ ظلم یہ ہے، 25 سے 27 ہزار لوگ سرحد پہ پھنسے ہوئے ہیں، کوئی 59 ہزار لوگ مجموعی طور پر متاثر ہوئے ہیں، اور کوئی 72 افراد کو شہید بھی کر دیا وہاں اسرائیل نے۔ تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جو بیروت میں سفارت خانہ ہے ایران کا، اس کو کہا کہ 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم ہے، یہاں سے نکل جائیں آپ، یہ اسرائیل نے دھمکی دی، ورنہ آپ کو ٹارگٹ کیا جائے گا۔ اس کے اوپر ایران نے جواب دیا ہے، بڑا بہترین جواب دیا ہے۔ ایران کہتا ہے کہ اگر آپ نے بیروت میں، لبنان میں ہمارے سفارت خانے کو ہٹ کیا تو اسرائیل کے تمام دنیا میں جتنے سفارت خانے ہیں ان کو ٹارگٹ ہم کریں گے۔ یہ ابو الفضل جو ان کے ترجمان ہیں ایرانی فوج کے، انہوں نے یہ بیان دیا، اور یہ اس سے پہلے جو دھمکی دی تھی وہ اسرائیلی فوجی ترجمان ہیں جو عربی زبان کے لیے علیحدہ ترجمان رکھا ہوا ہے، انہوں نے یہ 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا تھا۔ روس کا میں نے ذکر کیا کہ وہاں پہ روسی صدر نے کہا کہ شاید وقت آ گیا ہے کہ یورپین مارکیٹ کو گیس کی سپلائی بند کر دیجیے۔ یہ بات میں اس لیے دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں کہ مجھے یاد آیا کہ یورپ 3 سال میں روس سے قطر پر شفٹ ہوا تھا، کہ پہلے روس پہ ڈیپینڈنٹ تھا، روس یوکرین جنگ لگی تو انہوں نے قطر پہ اپنی انحصار بڑھا دیا تھا، تو قطر نے بھی بند کر دیا، روس بھی کہہ رہے باقی ماندہ ہم بند کریں گے، فرانس وغیرہ سارا اس سے گیس لیتے ہیں۔ اچھا، اب جو دوسرا معاملہ میں نے آپ سے ڈسکس کرنا ہے وہ بڑی اہم نوعیت کا ہے۔ ایک صحافی ہیں امریکہ کی، کرسچن امان پور، بزرگ خاتون، بڑی مشہور ہیں، سی این این پہ آیا کرتی تھیں۔ انہوں نے کیا ہے سابق سعودی انٹیلیجنس چیف کا انٹرویو۔ آپ نے نام سنا ہوگا پاکستانیوں نے، بالخصوص پرنس ترکی الفیصل، یہ سابق سعودی انٹیلیجنس چیف رہ چکے ہیں، تو ان کا انٹرویو کیا کرسچن امان پور نے۔ انہوں نے یہ انکشاف کیا آن ایئر ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ یہ جنگ اصل میں اسرائیل کی جنگ ہے، اور جو نیتن یاہو ہیں وزیر اعظم اسرائیل کے، انہوں نے ٹرمپ کو جنگ پر آمادہ کیا، ٹریپ کیا ہے۔ یہ ان کی معلومات ہیں جو برملا انہوں نے بیان کی ہیں کہ یہ جنگ ہے ہی نہیں ہے امریکہ کی یا کسی اور کی، یہ اسرائیل کی جنگ ہے۔ اس کے اوپر میں نے دیکھا کہ مزید کیا ہوتا ہے، تو MI6 کے جو سربراہ سابق رہے جان سیورس، برطانیہ کی جو ایجنسی ہے خفیہ، اس کے سربراہ کا بھی، سابق سربراہ کا انٹرویو کیا ایسی خاتون نے۔ اس نے کہا کہ یہ اٹ واز ناٹ نیڈیڈ، ایمیننٹ تھا ہی نہیں خطرہ، کیونکہ ٹرمپ بیانے نہیں بنا پا رہا نا۔ کبھی کہتے ہیں کہ جی یہ ہم پہ حملہ کر سکتے تھے، پھر ان کے منہ سے نکلتا ہے نہیں چونکہ اسرائیل نے یہ سوچا ہوا تھا اس لیے ہم اس کی جنگ میں چلے گئے، کبھی کہتے ہیں یہ نیوکلیر ہتھیار بنا سکتے تھے، کبھی کہتے ہیں رجیم چینج کرنی تھی۔ کوئی اہداف واضح نہیں ہو پا رہے۔ خود سیکرٹری دفاع سے لے کے ٹرمپ کی جو زبان و بیان ہے یا اس میں بیانی ہے وہ کنفیوز ہے، پورا امریکہ اس سلسلے میں کنفیوز ہوا پڑا ہے۔ تو یہ MI6 کے سربراہ، سابق سربراہ نے بھی تصدیق کی کہ یہ جنگ ان نیسیسری ہے، اس کے بہت زیادہ نقصان ہوں گے۔ اچھا، امریکی جو سینٹ ہے اس میں بلاک کرنا تھا ٹرمپ کو کہ وہ مزید حملے ایران پر نہیں کر سکتا، اگر کرنے ہیں تو اس کو لینی پڑے گی اجازت کانگریس کی۔ تو کم وقتی یہ دیکھیے کہ وہاں پہ 47 کے مقابلے میں 51 ووٹوں سے ٹرمپ کا راستہ ہموار کر دیا گیا۔ اگر یہ راستہ ہموار نہ بھی ہوتا تو ٹرمپ ویٹو کر سکتا تھا، اور ویٹو کو ہٹانے کے لیے کانگریس میں 2/3 اکثریت چاہیے ہوتی ہے۔ تو یہ نظام ہے وہاں کا جس کے تابع کوشش انہوں نے کی، ڈیموکریٹس نے اور دیگر نے، کہ اس کا راستہ روکا جائے، لیکن اس میں ناکامی ہوئی ہے۔ یہ بھی ایک اہم ڈیولپمنٹ جو کل آپ دن بھر اس کا چرچا دیکھیں گے۔ اچھا، اب ایران کے اوپر جو میں نے بتایا نا کہ امریکہ نے کہا کہ ہم نے 5000، اسرائیل نے کہا 5000 بم گرائے ہیں، اور امریکہ نے کہا کہ ہم نے 2000 مقامات کو ٹارگٹ کیا ہے۔ تو ہوا یہ ہے اس بیچ میں رات بھر ویسٹرن تہران میں اسرائیل نے بڑی خوفناک بمباری کی، بڑی خوفناک، حتیٰ کہ جو پاسداران انقلاب کا ہیڈ کوارٹر ہے اس کو بھی ٹارگٹ کیا ہے۔ جواب میں جو میں کہہ رہا تھا نا جی، سیکرٹری دفاع نے کہا کہ 73% اور 86% ہم نے صلاحیت کم کر دی ہے، وہ غلط کیسے ہے؟ کل رات ہی ہائپر سونک میزائل ایران نے چلائے ہیں، فتح 2 بھی چلائے ہیں، اور اس میں ڈرونز بھی چلائے ہیں، اور جو بین گورین ایئرپورٹ ہے تل ابیب میں، جس کو چالو کرنا چاہ رہا تھا اسرائیل، فوراً انہوں نے کل اعلان کیا تھا کہ اس کو ہم چالو کرنے لگے ہیں، وہاں ٹارگٹ کیا ہے، اور جو اسرائیلی وزارت دفاع ہے تل ابیب میں اس کو ٹارگٹ کیا ہے، جو منسٹری آف ڈیفنس ہے۔ یہ اس لیے اہمیت کی حامل ہے کہ اسرائیل کے جو اہم ترین دفاتر ہیں تل ابیب میں، وہ آبادی اس کے آس پاس شیلٹر لیا ہوا ہے، تاکہ عام عوام کے سائے تلے وہ ان کی دفتر بنے، کہ اس کو ہٹ نہیں کیا جا سکے، بعد میں کہا جائے کہ عام شہریوں کو ہٹ کیا گیا ہے۔ آگے چلتے ہیں، میں کنکلوڈ کرنے سے پہلے 2 چیزیں مزید آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک تو میں نے آپ کو ایک شخص کا نام بار بار لیا، ڈگلس میکگریگر۔ یہ سابق مشیر تھا سیکرٹری دفاع کا امریکہ میں، اور یہ ریٹائرڈ فوجی افسر ہے۔ اس کا میں ایک ہفتے سے ذکر کر رہا ہوں، اب ہمارے میڈیا کو بھی اس کا خیال آیا، اور وی لاگر کو بھی اس کا گوگل کر کے سمجھ آئیے کہ کس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس نے سب سے پہلے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جو امریکہ ہے
اس کی جو یہاں پہ مشرق وسطیٰ میں بیسز ہیں، نیول بیسز، وہ ڈیمیج ہوئی ہیں، سسٹم ریڈار تباہ ہوئے ہیں. تو اس کے بعد ان کی جو کشتیاں یا جنگی جہاز ہیں بحری، وہ انڈیا کی جو پورٹس ہیں وہاں جا کے ڈاک اور ان لوڈ ہو رہے ہیں، وہاں اس کو استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ امریکہ اور بھارت کے بیچ ایک معاہدہ بھی ہے اس سلسلے میں. تو جب اس نے یہ دعویٰ کیا تھا تو اس دعوے کو میں جوڑنے لگا ہوں کہ کیسے ارناب گوسوامی اور جنرل بخش اس کی تصدیق کر رہے ہیں. کیونکہ جو شپ تھی ایران کی IS ڈینا، وہ جب اسے ڈبویا گیا تو میلان 2026 نامی مشقیں کر کے وہ شپ جو ہے وہ جنگی حالت میں نہیں تھی. تو وہ بھارت گئی تھی، وشاکھاپٹنم میں 18 ممالک کے بحری جہاز وہاں گئے ہوئے تھے، تو وہ وہاں سے واپس آ رہی تھی. تو یہ سری لنکا کے قریب پہنچی تو وہاں ہٹ کیا گیا. اب میں نے دیکھا کہ ارناب گوسوامی جس کے منہ سے زہر نکلتا ہے اور جنرل بخشی اس کے منہ سے تو رالیں ٹپکتی ہیں، ان دونوں نے جو گفتگو کی وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مودی کا ہاتھ کیسا ہے ایران کی اس جہاز کو ڈبونے میں اور ایران کے خلاف اپنی سرزمین استعمال کروانے میں. کیسے کہ اگر یہ دو بندے بات کریں تو اس میں وزن ہے. اور میں نے بتایا کہ اس کا ہنٹ کس نے دیا؟ ایک سابق امریکی فوجی سروس نے. اچھا جی، یہ اس نے سوال پوچھا جنرل بخشی سے کہ ہم نے تو اپنے پارٹنر ملکوں کو بلایا تھا یہاں پہ، اور ہمارا زون آف انفلوئنس تھا جہاں پہ یہ جہاز ایران کا ڈبویا گیا ہے، تو کیا میسج آئے گا ہمارے اتحادیوں کو کہ ہماری جو حدود تھی وہاں ایک ایکسرسائز کرنے پرامن طریقے سے ایک جہاز آیا ایک دوست ملک کا، اس کو تباہ کر دیا گیا. تو جنرل بخشی نے آگے سے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ آپ اگنور نہیں کر سکتے ان کی بدبختی کو، یہ تو کسی کو بھی کہیں بھی کل کر سکتے ہیں. نکولس مادورا کو لے گئے تھے، یہ تو کسی کے ساتھ بھی کوئی پنگا بھی کر سکتے ہیں. اور یہ کشتی ہماری مہمان کشتی تھی اور ایکسکلوسیو اکنامک زون میں تھی جو انڈیا کا ہے، اور ہمارے ملک میں کئی ایسے لوگ ہیں جو ٹرمپ کے چیئر لیڈر بنے ہوئے ہیں، اس کے نام کے نعرے لگاتے ہیں. اور یہ ہمارے لیے بڑی سٹوپڈ حرکت ہوئی ہے جو ٹرمپ نے کی ہے. ہم اس کی اب عجب وضاحتیں کرنے پر مجبور ہوں گے. اور اس نے کہا معلوم نہیں کیوں بٹ دے ول گو ڈاؤن بٹ ول ٹیک دیم ڈاؤن ٹو. ایران کے بارے میں اس نے کہا کہ اب ایران تو نقصان اس کو ہوگا لیکن ان کو بھی وہ لے ڈوبیں گے. اور ساتھ اس نے کہا کہ اس میں 80 افراد مارے گئے. 200 میل بھارت سے دور تھا، 40 ناٹیکل مائل گال سری لنکا اس کے قریب یہ کشتی تھی. تو بھارت یہ کہنا چاہ رہے ان کے ترجمان ان کے تجزیہ کر کے ہماری جو میں ہماری حدود میں ایک مہمان جو جہاز آیا اس کو امریکہ نے مارا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اس میں عمل دخل ہے. اسی وجہ سے پھر بھارتی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئر نے وضاحت جاری کی کہ نہیں جناب ہمارا اس میں کوئی کردار نہیں ہے. ہم نے نہ تو امریکہ کو کوئی پورٹ دی ہے، نہ اس کشتی کو اس جہاز کو ڈبونے میں کوئی کردار ادا کیا ہے. یہاں جو سیکرٹری دفاع ہیں اس کے امریکہ کے، اس نے دعویٰ کیا کہ ورلڈ وار 2 کے بعد یہ پہلا موقع ہے کسی آبدوز نے ایک جنگی جہاز کو مار گرایا ہو. یا تو یہ فاکس نیوز کا سابقہ پریزنٹر جو ہے سیکرٹری دفاع، اس کا کوئی نالج نہیں ہے، یا یہ کوئی عجیب و غریب اس نے کوئی بوٹی بھی ہوتی ہے. یعنی بندہ بیسیکلی اے آئی سے پوچھ لے، گوگل سے پوچھ لے. آپ بھی جانتے ہیں کہ میں کیا کہنے جا رہا ہوں. 1982 میں فاکلینڈ جنگ جو ہوئی تھی جنوبی اٹلانٹک میں، وہاں برطانوی جو نیوکلیر سب مرین تھی اس نے ارجنٹینا کے واحد جو جنگی جہاز تھا اس کو اسی طرح سے ٹارپیڈو کر کے مارا تھا. اور ایک واقعہ سناؤں آپ کو، 1971 کی جنگ جس میں بہت قابل فخر ایک ہی کارنامہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا جو آبدوز تھی ہنگور زیر سمندر، اس نے INS ککری جو انڈیا کا تھا اور 2 جہاز تھے، ایک کو پورا ڈبویا اور ڈیمیج کر دیا تھا. تو یہ امریکہ کو علم ہونا چاہیے کہ آبدوز کے ذریعے کسی جہاز کو گرانے کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. یہ کہانی میں یہاں ختم کرتا ہوں، کافی زیادہ آپ کا وقت لے لیا، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ جو عراق ہے وہاں پہ ٹوٹل بلیک آؤٹ ہے، بجلی بند ہے، اور عراق میں امریکہ نے کہا ہے اپنے سفارت خانے سے کہ تمام شہری یہاں سے فوری طور پر نکل جائیں، فوری نکلیں یہاں سے. اور بلیک آؤٹ ہے وہاں پہ. INA جو عراقی نیوز ایجنسی ہے اس نے اس کی تصدیق کی ہے کہ یہاں سے فوراً نکلنا اب ہمارے مفاد میں، یہاں نہیں رہا جا سکتا. مجھے آنے والے دنوں میں یہ جنگ میں مزید تباہی، بربادی اور کئی اور ممالک کا اس میں انوالومنٹ دکھائی دے رہی ہے. مشرق وسطیٰ ول بی دی میلٹنگ پوائنٹ، یہ ذہن میں رکھیں. انفارچونیٹلی مجھے یہ بات کرنی پڑ رہی ہے. اللہ حافظ.